अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरे मुर्गों की आवाज़ को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि गर्मी बहुत है। दरवाजे खोल के वीडियो बना रही हूँ तो मेरे मुर्गे भी आज जो हैं वो तायद करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि न्याजी साहब का एक वीडियो क्लिप मुझे मिला है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 25,000 बंदे को सड़कों पे निकाल दो तो जनरल्स इतने बेवकूफ़ और इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका पेशाब निकल आता है। ये उनके वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं। वो मैं आपको दिखाती और सुनाती हूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो कल का आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है उसमें मैं पहले से ही आपको बता चुकी थी कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हो रही है वो कोई गैर मामूली मीटिंग नहीं है और उस मीटिंग में क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया और वही फ़ैसले जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ज़रा सी भी नरमी नहीं बरती जा रही और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के फ़ैसले सामने आ गए हैं। वो फ़ैसले मैं आपके सामने रखूँगी और तकरीबन आज मैंने 5 खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि 6-7 खबरें हैं। अगर कोई खबर रह गई तो फिर वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। आज जहांगीर तरीन के बारे में आपको बताना है। आज मैंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपको कुछ खबरें देनी है। कुछ अहले तशी उलमाए कराम जो हैं उनका कुछ एजेंडा सामने आ रहा है, उसके हवाले से मैंने बात करनी है। हालांकि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन बहरहाल जो खबर है वो तो खबर है, वो मैंने आपको बतानी है। साथ ही साथ मैंने आपको फॉर्मेशन कमांडर्स की जो फाइनल मीटिंग हुई है उसमें जो फैसला आया है उसके बारे में आपसे बात करनी है। और कुछ और मैंने बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। लेकिन साथ साथ आपको मैंने बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर देनी है। उन पर और उनके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपको उसकी तफसीलात दी थी। तो चलिए जनाब, ये सारी खबरें जो है एक छोटे से व्लॉग में आपको बतानी है, इसलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपकी नज़र कुछ अशार करना चाहती हूँ। शेर कुछ अर्ज किया है कि जद जद यानी कि जब, ये पंजाबी में है तो आई होप कि जो उर्दू समझने वाले लोग हैं शायद वो पंजाबी को समझने की कोशिश करें। जद वजे पुलिस दे लम्बे सोटे, पंजाबी में पुलिस नहीं कहते, पुलिस कहते हैं, ठीक है। तो सुनिए, जद वजे पुलिस दे लम्बे सोटे, अथरू एने एने मोटे, डब्बू नस नस डिग डिग मुकिया, शेखू जंगलां विच जा लुकिया, ओ बेबे नू वाजां लांदे सन, ओ बेबे नू वाजां लांदे सन, रोंदे सन कुरलांदे सन, दागी दागी पग्गां दा, ए टोला सी इक ठग्गां दा, दागी दागी पग्गां दा, ए टोला सी इक ठग्गां दा, ठग्गां दा कोई हाल नहीं हुंदा, झूठियां दे कोई नाल नहीं हुंदा, खां बंदे सारे मुड़ जाने ने, खां बंदे सारे मुड़ जाने ने, पीर हुरी भी टुर जाने ने, कोई भज गया जे कोई लुक गया जे, लो खान तेरा मेला मुक गया जे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन पहले आपको इमरान न्याजी साहब का वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आप 25,000 बंदे को सड़कों पर निकाल दो तो जनरल्स का पेशाब निकल आता है। और उस पेशाब को निकालने के चक्कर में वो ये भूल गए कि उन्होंने अवाम का भी पेशाब निकलवा दिया। वो ये भूल गए कि उन्होंने पेशाब के साथ साथ उनका भुरकस निकलवा दिया। वो सारे जो जेलों में बैठे हुए हैं, आज इमरान न्याजी साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये तो अवाम ने मेरे हुब्बे इमरान न्याजी में किया है, उन्होंने मोहब्बत में किया है। जबकि मैं आपको उनका सबूत दिखाती हूँ अभी, लेकिन पहले ज़रा आप ये वीडियो देखिए। 20,000 लोग सड़कों से कट दो तो जनरल का पेशाब निकल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात के ऊपर जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आकर ये कह दिया है कि हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो इस हद तक हैं कि जितने भी पीटीआई के जो वुज़रा हैं वो तो सारे पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इमरान न्याजी साहब और उनके जो कुछ लोग रह गए थे उनके ज़हनों में ये बात थी कि 9 मई का दिन जो है वो गुजर चुका है, तो अब उतनी सख्ती हमारे ऊपर नहीं होगी और जो लोग जेलों में बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है उसमें जो फैसले आए हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं राना सनाउल्लाह का एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान न्याजी की आवाज़ में उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से वो इस तमाम वाक़ये के अंदर खुद से मुलव्वस रहे हैं। हैव अ लुक। इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, मेरी पार्टी के वर्कर और रहनुमा करते थे, वो वर्कर्स और रहनुमा पे जरूर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं वो। देखें, अब मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो इंक्वायरीज हो रही हैं, उसमें जो एविडेंस सामने आ रही है, जो लोग पकड़े गए हैं वो जो बयान दे रहे हैं, तो मैं जो है वो ज़िम्निया यहाँ पे बैठ के जो है वो पढ़ूँ। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये कह सकता हूँ
کہ سارا کچھ خان صاحب کی اپنی آواز میں جو ہے وہ موجود ہے. یہ خود سارا کچھ کہہ رہے ہیں, عمران خان یہ صاحب خود کی ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو گفتگو جو ہے, میرا خیال ہے کہ عدالت کو بھی شاید یہ ریکویسٹ کرنی پڑے کہ جی آپ ان کیمرہ جو ہے اس گفتگو کو یا اس ایویڈنس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر دیں. اچھا جی, اب میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں. آرمی چیف نے 4 دن کا کور کمانڈرز کا نہیں بلکہ فارمیشن کمانڈرز کا, جو کہ میجر جنرل سے سارے اوپر کے آفیسرز ہوتے ہیں, جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں اس میں صرف کورس کے کمانڈرز جو ہیں وہ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں. اس میں تمام میجر جنرل سے اوپر کے جتنے بھی رینک کے لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں, جو پالیسی ساز ہوتے ہیں, جو تمام اداروں کے ہیڈز ہوتے ہیں. اور جنرل عاصم منیر نے جو بہت سختی کے ساتھ انہوں نے 4 دن کی فارمیشن کمانڈ اس لیے کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کوئی اس طرف کا ہے تو وہ سمجھ جائے, جان جائے کہ اس کے اندر زیرو ٹالرنس ہوگی. آرمی چیف نے کہا, آرمی چیف کی زیر صدارت جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پہ ذرا آپ نے غور فرمانا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وقت آ گیا ہے کہ منصوبہ سازوں, ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کارروائیاں ہیں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائیں گی. مطلب یہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر مقدمہ چلے گا یہ تمام کے اوپر جو کارروائی ہوگی یہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی ہوگی, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی ہوگی. انہوں نے کہا, بڑی ضروری لائن ہے, ذرا اس کو غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے والوں کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں, بگاڑ پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں. یہ انہوں نے کس کو بات کی ہے؟ یہ انہوں نے جناب بات کیا نیازی صاحب کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیازی صاحب آج کل جو ہیں وہ مشروط کر رہے ہیں. کل پرسوں کے ولاگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عمران نیازی نے امریکہ سے مدد مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے آرمی کی کبھی بھی کوئی ہیلپ نہیں کرنی, اور اس کو انہوں نے جوڑ دیا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ. تو جو آرمی چیف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں. یعنی کہ نیازی صاحب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو منجی ہے وہ ٹھک چکی ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی پروپیگنڈے سے معاشرتی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی کہ وہ پوری جو فارمیشن کمانڈ کی جو ساری میٹنگز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے بیچ میں غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں, اور جو غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں وہ سب کی سب فرضی تھیں, غلط تھیں, خود سے بنائی گئی تھیں, دماغی اختراع تھیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تھیں. تو جناب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے. اور اب وہ جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں جو عمران نیازی کی آہیں لے کر ان کا نام لے کر آہیں بھرتے تھے, وہ بھی ان کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ بھٹی صاحب کو دیکھ لیں, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے آرمی نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. یہ وہی بھٹی صاحب ہیں جو آخری لمحے تک مان نہیں رہے تھے, بلکہ میرے سامنے ایک بیان آیا, اور وہ بیان کس کا تھا؟ وہ بیان تھا جناب علی کامران خان کا. کامران خان کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں الوداع الوداع عمران خان الوداع. اب عمران خان کی سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. قصہ مختصر, عمران خان کو ان کی اکڑ کھا گئی. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ کامران خان کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ان کی اکڑ کھا گئی, رہی صحیح کسر بشرا بی بی کی تہمات نے پوری کر دی. پاکستانیوں کے سیاسی منظرنامے پہ 2 خاندانوں کے قبضے سے آزاد تیسری سیاسی قوت کی خواہش عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دی. 9 مئی کو خان نے از خود پی ٹی آئی کو دفن کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی, اور آج عمران کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں رقم کر دیا گیا, کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران نیازی کو کا کورٹ مارشل بھی ہوگا. اب یہ فائنل فیصلہ بھی آ گیا ہے, ساتھ میں یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی کاروائی ہوگی, ملٹری کورٹس کے اندر بھی کاروائی ہوگی. اور -1 کا جو ایک عمران نیازی کا ایک شروع سے خواب تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ مونچھوں سے پکڑ کر اور جیل کے اندر اور اے سی بھی اتاریں گے اور یہ سب کچھ, اب یہ سب کچھ عمران نیازی کے ساتھ. اور یقین کریں میں چاہے ان کی کتنی بھی ناکھی دوں, مجھے یہ سب سن کے بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے. مجھے ان لوگوں کے بھی لیے دکھ ہو رہا ہے جو عمران نیازی صاحب کے پیچھے لگ کر پاگل بنے اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات جو اس میں سب سے اہم ہے نا, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران نیازی کے بارے میں صرف خالی بات کر دی جائے گی اور ان کے جو ماننے والے جاننے والے فالوورز ہیں ان کے دل میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اگلے ہفتے میں جو آنے والا ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں گے
کہ عمران نیازی کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ لوگ پریس کانفرنسز دیکھیں گے، اور یہی جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، یہ لوگ آ کر آپ کو لائیو ثبوت دکھائیں گے آن اسکرین، کیونکہ آج کل حکومت، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ بڑا اچھا کام پکڑا ہوا ہے کہ جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو وہ آن اسکرین آ کر کلیئر کرتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی جیو فینسنگ، ان کی فوٹوگرامیٹک اور ان کے جتنے بھی یہ سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، فورنزک رپورٹس اور جو ان کی کال ریکارڈز کے ڈیٹا ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے، تاکہ اس کو کوئی بھی انسان جھٹلا نہ سکے اور یہ نہ کہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے نیازی صاحب کو۔ اور اب یہ جو سیاسی جنازہ نکلنے والا ہے، یعنی یہ کنفرم بات ہے کہ عمران نیازی صاحب کے لیے اب دن جو ہے وہ بہت برے ہیں، اور یہ بات کنفرم ہے کہ نیازی صاحب کے لیے جو ہیں وہ دن گنے جا چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے۔ اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے اب وہ جو تمام لوگ چھوڑ کر گئے تھے ان کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کا نام انہوں نے رکھا ہے جی استحکام پاکستان کو استحکام دینے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور یہ میٹنگ جو ہے، یہ جو عشائیہ ہے، یہ عبدالعلیم خان کے گھر پہ ہوا تھا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں اس میں 100+ لوگ تھے، لیکن جن کے خاص نام میں آپ لوگوں کے سامنے لینا چاہتی ہوں، وہ سن کے ذرا آپ کو بڑی ہنسی آئے گی کہ سب سے پہلے میں نام لیتی ہوں جو مراد راز کا۔ مراد راز وہی ہیں جو آنکھوں سے آنسو نیر بہاتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نیازی صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب وہ ہنستے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ استحکام پاکستان کو جوائن کر لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی فواد ڈبو صاحب نستے ڈگتے کرلاتے روندے پیندے وہ آخرکار پہنچ ہی گئے ہیں اپنے ٹھکانے پہ، وہاں پہ بڑا مسکرا رہے ہیں اور چہرہ بھی ان کا بڑا کھلا سا نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نام آتا ہے جی فیاض الحسن چوہان صاحب کا، سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، اور وہ بھی وہاں جا پہنچے ہیں۔ مزیدار بات اور مزیدار نام ہے جی علی زیدی صاحب کا، جو کہتے تھے کہ ان کے ماتھے پہ گولی مار دو لیکن خان سے الگ نہیں کر سکتے، تو وہ ماتھے پہ گولی کھائے بغیر ہی جو ہے نا، ویسے میٹھی گولیاں کھانے کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے ویسے اور پھر اس کے بعد اگلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے جی عمران اسماعیل صاحب کا اور عامر کیانی صاحب کا۔ تو دیکھ لیں کیسے 1 منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اگلے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سنانا چاہتی ہوں، لیکن اس کہانی کو سنے بغیر جو ہے نا اس بلاگ کا اینڈ نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ اہل تشیع ہیں علماء کرام، اور وہ اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے تمام فقوں کے جو علماء کرام ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمارے اداروں کے ساتھ ہیں۔ واحد صرف یہ ایک جماعت ہے جو کہ عمران نیازی صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران نیازی کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ مطلب میں کچھ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، کیونکہ علماء کرام تو پورے ملک کے ہوتے ہیں، ہمارے پورے ملک کے ہیں۔ دین کی بات نہیں کری، دین تو پھر اوبویسلی پورے دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ملک کے علماء کرام ہیں تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن دکھ ہوا کہ وہ عمران نیازی سے ابھی بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو کہ ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، اور کہانی کچھ اس طرح سے کہ ایک بادشاہ تھا، اور جب بھی کوئی وزیر اس کے ساتھ سنگین غداری کرتا تھا تو وہ اس کو اپنے پالتو کتوں کے سامنے پھینک دیتا تھا، اور وہ کتے جو ہیں وہ اس کی بوٹی نوچ کر کھا جاتے تھے، اور وہ بادشاہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کا ایک بڑا ہی وفادار، جس کو اس نے 25-26 سالوں سے اپنے ساتھ وزیر رکھا ہوا تھا، اس نے اس کے ساتھ سنگین غداری کی۔ اس نے کہا بادشاہ نو کیڑا پتہ لگنا ہے۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا، اور بادشاہ نے فوری فیصلہ دیا کہ اس کو ان پالتو کتوں کے سامنے جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، مجھے ایک آخری چانس دے دیں، مجھے صرف 10 دن کی مہلت دے دیں۔ آج آپ نے مجھے کتوں کے آگے پھینکنا ہے، مجھے 10 دن کے بعد کتوں کے آگے پھینکیے گا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو مہلت دے دی۔ اچھا، اب اس نے ان 10 دنوں میں کیا کیا؟ اس نے ان 10 دنوں میں ان کتوں کے آگے روٹیاں پھینکیں، ان کتوں کی خدمت کی، ان کتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں وہ پھینکتا رہا، جس سے کیا ہوتا تھا کہ کتے جو ہیں وہ اس کے قسم کے وفادار پالتو بن گئے، یا وہ ان سے ان کی آشنائی ہو گئی۔ اور جس دن فائنل فیصلہ تھا تو بادشاہ سلامت نے اس کو جب کتوں کے آگے پھینکوایا تو کتوں نے اپنی دم ہلانا شروع کر دی، اور انہوں نے اس شخص کو نہیں کھایا۔ تو یہاں پر وزیر جو تھا جس نے سنگین غداری کی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، میں نے پوری زندگی آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کتوں کے آگے پھینکوانے میں ذرا بھی دیر نہیں کی، جبکہ ان کتوں کی میں نے صرف 10 دن خدمت کی، اور دیکھیں یہ مجھے کھا نہیں رہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعد کی ہویا؟ بعد بادشاہ نے اس وزیر نو چکوایا، خود تو نہیں چکا، وہ اس سے اپنے شاہی فرمان جاری کیا اور کہا کہ اینو چکو ہے تو چکیا، اور آگے وہ کتوں کا جو ایک باڑا سا اس نے بنایا ہوا تھا، اس سے آگے جو ہے نا وہ ایک پونڈ تھا، ایک جوہر تھا، ایک تالاب۔
تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا کہ شاہی فرمان جاری کیا انہوں نے کہا چکو اینو ایتھو، اور اپنے دوسرے وزیروں وشیروں سے اٹھوا کر اس کو، اور وہ جو کتوں کا انہوں نے پورا وہ ایک احاطہ بنایا ہوا تھا، اس سے آگے ایک جوہڑ بنایا ہوا تھا، ایک تالاب بنایا ہوا تھا، ایک پونڈ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے پالتو مگرمچھ رکھے ہوئے تھے اور اس کو اٹھا کر مگرمچھوں کے آگے پھینک دیا۔ اب اس کہانی کا مورل کیا ہے؟ یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی کیوں ہے؟ کہانی کا مورل یہ ہے کہ جب بادشاہ یا مینجمنٹ کچھ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے تو وہ ایسا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے کار خاص ہیں، ہم نیازی صاحب کی مثال لے لیں، 25 سال سے دیکھیں نا، وہ بلکہ 27 سال سے ان کا بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب 27 سال سے اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے ایسی ہے، تو اب وہی کتوں والا حساب ہو گیا۔ اور یہ جو کتیا کت ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، اس جو اغیار فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی کو نیب نے بلایا ہے، اور بشرا بی بی کہتی ہیں کہ میں پردے کی بڑی پابند ہوں، اور میرا فلانا مینوں جڑا نا ایک دن دی اور مہلت دیتی جائے کیونکہ میرا بندہ میرے نال ہوئے گا تو پھر جڑا نا میں حاضری لاواں گی۔ اصل میں بندے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ بندے کو آنکھ سے اشارہ کریں گی کہ ہاں اس سوال کا کیا جواب دینا ہے، یا میں ایسے کروں تو اس کا مطلب 1 ہوگا، اس کا کروں تو اس کا مطلب 2 ہوگا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا مشکل وقت کا سہارا ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بشرا بی بی اور ان کے بھائی کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں ان کے بھائی ہیں جناب علی، جن کا نام ہے مجتبیٰ وٹو، احمد مجتبیٰ وٹو ان کا نام ہے۔ 2,49,00,000 سے زائد کا انہوں نے غبن کیا ہے، ان کے اوپر یہ الزام ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک ماڈل ولیج ہے، وہاں پہ انہوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پر جو ٹھیکے لیے ہیں اور دیے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو محکمہ اینٹی کرپشن ہے انہوں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ جناب جی ان کے بشرا بی بی اور ان کے بھائی کے خلاف۔ تو کیا کمال ہے، بشرا بی بی کی تو ساری انگلیاں گھی میں۔ خود القادر یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ ان کے بھائی کے یعنی کہ 2,49,00,000 بشرا بی بی کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں بتایا جاتا ہے، ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں بتایا جاتا ہے کہ بہت رقم آئی ہے۔ تے ہن پھر ایس تو بات تے پھر بندہ یہی کہہ سکتا ہے تے اللہ اللہ تے خیر اللہ۔ اور آج کی آخری خبر یہ کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جیل سے چھوٹ گئے، اس کے بعد جو پلان ان کو دیا گیا یا بتایا گیا کہ بھئی یہ ڈیڈ لائن ہے، جا کے نیازی صاحب کو بتا دو، وہ نیازی صاحب کے پاس گئے، ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، ان کو انہوں نے سارے پوائنٹس بھی بتا دیے۔ اب نیازی صاحب نے ان کو کوئی آگے سے جو ہے نا فی الحال جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج بھی میڈیا نے ان کا انتظار کیا کہ وہ کوئی بات کریں گے، لیکن وہ بنا کوئی بات کیے ہی وہاں سے نکل گئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے نکل جاتا ہے۔ اور جناب علی یہ تھا آج کا ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے جہانگیر ترین کی نئی پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاہ محمود قریشی کیا عمران نیازی کو کنونس کر پائیں گے؟ اور جو علماء کرام کی صرف ایک جماعت عمران نیازی کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی نہیں کھڑے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سب کو ایک جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جنرل عاصم منیر نے جو 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ اب ہم کچھ بھی مطلب اس پہ ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا ہے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ تو اتنے دماغ سے پیدل ہوتے ہیں کہ وہ پھر فنی ویڈیوز بنانے کے لیے کیا کیا حرکات کرتے ہیں، تو وہ نا عمران نیازی صاحب کے پتلے جلا جلا کے ان کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ تو جناب یہ جنازے والا ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لیا، اور بشرا بی بی جو ہیں ان کے اور ان کے بھائی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور نیب میں پیشی سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا بندہ نال ہوئے گا، یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کیڑا والا بندہ نال ہوئے گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ تو ان تمام باتوں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد